बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। दिल्ली में गुज़श्ता रोज़ जो धमाके हुए उसमें तुर्की पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तुर्की ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसी तरह पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में धमाके हुए हैं उसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे तावन देने और दहशतगर्दी के हवाले से सख्त मज़म्मत की है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ वादी तिरा में नाज़रीन मुसलसल चौथे रोज़ जो है वो झड़पें जारी हैं शिद्दत पसंदों के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो 4 दिन से मुकम्मल तौर पे लड़ रहे हैं और इंटरनेट वगैरह वहाँ पे बंद कर दिया गया है। इंडिया की प्लानिंग जो है वो इस्लामाबाद के धमाका जो किया गया था उसमें नाकाम हो गई है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो शेड्यूल छोड़ के जा रही थी वापस, पाकिस्तान ने उसको मना लिया है और अब वो तमाम तर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट को कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ पीटीएम के नाजरीन जो रहनुमा है अमन जरगे में जिन्होंने शिरकत की थी, जिनको तकरीर का मौका इसलिए नहीं दिया गया था कि उन्होंने पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती की थी, बेअदबी की थी, उनको तकरीर का मौका नहीं दिया गया। ताहम अब दोनों पीटीएम के रहनुमा जो हैं वो लापता हैं, ये ख़बरें दी जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पहले थोड़ी शार्ट बात कर लेते हैं अमन जरगे पे, जिसमें पीटीएम ने शिरकत की है और 2 शिरकत करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो वो दोनों लापता हो गए। ये नाज़रीन जो हनीफ पश्तीन है और नूरुल्लाह तरीन है, ये 2 और इनके कुछ वर्कर साथी जो थे वो इनके साथ अमन जरगे में शरीक थे, ये दोनों लापता हो गए हैं। दोनों उस टाइम पे जब अमन जरगा था अपने ख़िताब के लिए बैठे थे कि हमें भी दावत दी जाएगी, हम भी इस जरगे में आए हैं। जब उन्होंने कौमी तराने की बेअदबी की, बेहुरमती की और उसकी ताज़ीम में खड़े नहीं हुए तो उनको फिर इग्नोर कर दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया। अब नाज़रीन अगर ये अमल जो इन्होंने किया है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एग्ज़ाम्पल ही दे देता हूँ, जब 2 ममालिक मुखालिफ टीमें होती हैं क्रिकेट की और स्टेडियम होता है, उसमें भी तमाम लोग और टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ तराने में भी खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी ताज़ीम हो। मगर यहाँ पे नाज़रीन हमने देखा है कि सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात, आपके ज़ाती इख्तिलाफ़ात, इदारों से आपके इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, इस मुल्क से तो आपके इख्तिलाफ़ात नहीं हो सकते, चाहे जो भी हो। ये जो उन्होंने जो इक़दाम किया है ये सरासर गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। अगर इनको इतनी ही छेड़ थी और ये पाकिस्तान का तराना नहीं मानते तो फिर इनको इस जरगे में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाम पीटीएम रखा है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, यहाँ पे आप एटीएम रख लेते, अफ़गान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, क्योंकि आपके जलसों में अफ़गानिस्तान के झंडे होते हैं और अफ़गानिस्तान की ज़्यादा बात की जाती है। आप पाकिस्तान के परचम को नहीं मानते, आप पाकिस्तान के कौमी तराने को नहीं मानते, तो इस मीटिंग में आपकी शिरकत जो थी वो आपको करनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल जो गलत इक़दाम था उस पर बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अगर आप पाकिस्तान के झंडे को और पाकिस्तान के कौमी तराने को नहीं मानते तो फिर ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को भी नहीं मानते, तो फिर आने की ज़रूरत भी नहीं थी। और अगर इस तरह कोई मामलात हैं तो फिर आप कानून में अगर तरमीम कर सकते हैं, अगर लोग आपके साथ ज़्यादा हैं तो फिर लेके आए और कानून में तरमीम कर लें। जो आपको लगता है अच्छा लगता है वही तरीका अपना लें। मगर जमहूरियत में आपको अपनी अक्सरियत साबित करनी पड़ती है। यहाँ पे 4.5-5 करोड़ के पुख्तूनों में जो आपने स्पेस ली है अवामी नेशनल पार्टी से, फिर भी आपके 3-4-5 लाख लोग नहीं बनते जो मेंबरशिप आपकी टोटल है। तो यहाँ पे 4.5 करोड़ का सिर्फ सूबा है। आपने अगर बात करनी है तो आपने मिल बैठ के इदारों के साथ करनी है। आपके कोई गिले शिकवे हैं इंतज़ामिया से हैं, वफाकी हुकूमत से हैं, सूबाई हुकूमत से हैं, तो आपको मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। हर तौर पे आपको आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जिस तरह आप मुतालबात करते हैं इसी तरह आपको बात करनी पड़ती है। बहरहाल अमन जरगे में इनकी शिरकत और फिर इनको लापता कर देना, एक तो सूबाई हुकूमत पे उंगली उठती है कि इन्होंने इनको बुलाया है और इनके मेहमान जो है वो लापता हो गए हैं। कानूनी तरीक़ाकार अपनाना चाहिए
اس طرح کا لاپتہ کر دینا یہ غیر آئینی عمل ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ان پہ کوئی الزامات ہیں انہیں دوسرے وقت آپ گرفتار کر لیتے, کسی دوسرے موقع پہ گرفتار کر لیتے اور عدالت میں پیش کر دیتے. 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. ساتھ ناظرین, دلی نے ایک اس ٹائم پہ ان کو پتہ ہے کہ ترکی ایک اچھا دوست ہے پاکستان کا, اور جو مئی میں ہماری انڈیا کے ساتھ ایک محدود جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو اللہ نے برتری دی, اس میں ترکی کا پاکستان کے ساتھ اہم رول تھا اور چین کا اہم رول تھا جو پاکستان کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے تھے. اب دلی کے جو دھماکے ہیں اس میں جو ملوث افراد انہوں نے گرفتار کیے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ ترکی سے فراہم کی گئی تھی. یہ بھارتی میڈیا مسلسل جو ہے وہ ترکی کو نشانہ بنا رہا ہے مکمل طور پہ, اور ترکی کو اب یہ پاکستان کی نظر سے دیکھتے ہیں ہر معاملات میں. بھئی ترکی کدھر پڑا ہوا ہے, ترکی کے ان معاملات میں کیا کام. وہ پاکستان کا اچھا دوست ہے جس طرح آپ کا اسرائیل اچھا دوست ہے. وہ پاکستان, چین, ترکی اور بنگلہ دیش یہ اب چین بننے جا رہے ہیں, اور انڈیا کو اس سے بڑی خوف آ رہی ہے. جو ناظرین جو انہوں نے گرفتاری کی ہے حملہ آور, جو ان کا کہنا ہے بقول انڈیا میڈیا کے مبینہ طور پہ جو نبی اور مبینہ طور پہ جو منصوبہ ساز مزمل گنائی جن کو گرفتار کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ حال ہی میں ترکی کا دورہ کر کے آئے تھے. اب پتہ نہیں یہ مبینہ طور پہ ان کی گرفتار کیا گیا ہے. پہلے تو ظاہر کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ CNG LNG اس کا دھماکہ ہے, سلنڈر کا دھماکہ ہے, اور یکدم پھر وہ خبریں غائب کر کے اس کو دھماکے کی شکل دی گئی, دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں پہ وہاں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے. اب الزامات ترکی پہ لگائے ہیں. ترکی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو خراب کیا جا رہا ہے, اور یہ جو میڈیا پہ چل رہا ہے ترکی پہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور سراسر غلط ہیں. ایسے الزامات سے دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. تو بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ ترکی نے دیا. ساتھ ناظرین, جو گٹھ جوڑ افغانستان کا اور انڈیا کا بن گیا ہے, پاکستان کو آسانی سے نشانہ بنایا جاتا ہے. جو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد سری لنکا جو ہے, سری لنکا کی ٹیم نے جانے اپنا شیڈیول, اپنے جو میچز تھے وہ چھوڑ کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. انتہائی دکھ کی خبر تھی پاکستان کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی سری لنکا پہ حملے ہو چکے ہیں, وہ بھی بڑے خطرناک تھے. اللہ معاف کرے کہ کرکٹ کہ جو ٹیم تھی ان کے کھلاڑیوں کو زخمی کیا گیا تھا, ان پہ حملہ کیا گیا تھا, ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں تھی اور وہ ڈر اور وہ خوف ان کے سامنے ہے. اب یہ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا, ان کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ واپس جانے کا. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد نے ان کے کرکٹ بورڈ سے ملاقات کی اور حکومت سے رابطہ کیا اور ان کو واپس بنا لیا ہے. اب یہ جو انڈیا کا ایک خواب تھا اور انڈیا نے ایک گیم کھیلی کہ پاکستان میں دوبارہ کرکٹ بین ہو جائے گی, وہ سری لنکا نے جو ہے وہ چکنا چور کر دیا ہے. اب سری لنکا کا کوئی کھلاڑی نہیں جائے گا, اور جو میچز ہیں وہ پراپر طریقے سے اپنے سارے میچ کمپلیٹ کرنے کے بعد, دورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس سری لنکا جائیں گے. تو یہ ایک کامیاب حکمت عملی محسن نقوی کی تھی. بہرحال اپنی ناکامی کو بھی ماننا ہوگا کہ ایسے ایریا میں, جوڈیشل کمپلیکس کے ایریا میں اتنا بڑا خودکش حملہ ہونا, یہ وفاقی حکومت کی سراسر جو ہے وہ نااہلی ہے, اور یہ ہماری سیکیورٹی لیبس ہیں, اور اس کے ذمہ داروں کا تعین, ملزمان کے بارے میں تو خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو سہولت کار اور جو ہینڈلرز تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا KP میں جن کے ساتھ یہ ایک ماہ رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور جو سائیکل پہ اس خودکش حملہ آور کو لے کے آئے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. بہرحال پھر بھی سیکیورٹی فورسز کی سیکیورٹی لیبس ہیں, اور ہم نے پاکستان میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے حملے ہوتے ہیں اور آپ کسی DC کو, کسی SP کو, کسی DIG کو, کسی IG کو فوری طور پہ معطل کر دیں یا اس کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں. ایسے موقعوں پہ کرنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے, مگر ہمارے اس نظام میں زیادہ الزامات تو ہم لگا لیتے ہیں کہ فلاں فلاں ملوث ہے. اگر ایک ملک ملوث ہے تو آپ کے ایریا میں جس بندے کا یہ ایریا بنتا ہے, جس DC کے جوریڈکشن میں آتا ہے, جو وہاں پہ SP ہے, جو وہاں پہ DIG ہے, ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ کو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں, آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے, آپ سے کیسے یہ سیکیورٹی لیپس ہو گئے. ایک حساس علاقہ تھا اسلام آباد جیسا شہر, وہاں پہ دھماکہ ہونا کوئی انہونی سی بات تھی, اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں, وہ بھی جوڈیشل کمپلیکس کے قریب. ساتھ ناظرین بات کریں گے وادی طیرہ میں 4 دن سے جو ہے وہاں پہ
شدید جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ وادی طیرہ میں ناظرین آپریشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ جو اب صوبائی حکومت نے وہاں پہ انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے، مگر صوبائی حکومت نے جو امن جرگہ کیا ہے اور اس میں ان کے جو 15 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کے قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے۔ اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ آپریشن کی اجازت دے دی گئی ہے، اس جملے سے ایسا لگ رہا ہے۔ کل خبریں آ رہی تھی جو پی ٹی آئی نے، آفتاب احمد خان شیرپوں نے، اے این پی نے، جماعت اسلامی نے اور جمعیت علماء اسلام نے آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال اس جملے سے جو صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے، اس فکرے کا یہی مطلب ہے کہ آپ صوبائی حکومت کو انفارم کریں اور قانون کے مطابق وہاں پہ آپ کو جو کرنا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے تو آپ کریں۔ خیبر پختونخوا میں وفاق اور صوبائی حکومت اپنی عملداری کو تمام علاقوں میں یقینی بنائے، یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ بالکل صوبائی حکومت کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کی ریٹ نہیں ہے، جنوبی اضلاع میں وہ ناکام ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بھی کچھ خاص دہشت گردی پہ توجہ نہیں دی۔ پاکستان خیبر پختونخوا کا صوبائی حکومت کا سب سے اہم مسئلہ اس ٹائم پہ دہشت گردی کا ہے، جو پورے پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن کے لفظ کی بجائے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ مروجہ قوانین کے خلاف صوبائی اسمبلی کی قرارداد پر عمل درآمد کیا جائے۔ داخلی سیکیورٹی کے لیے تمام تر ذمہ داری پولیس اور سی ٹی ٹی کے حوالے کیے جائے، ضرورت پڑنے پر دیگر ادارے سے معاونت طلب کی جائے۔ خیبر پختونخوا سے معدنیات کے نکالنے کے عمل کو بند کیا جائے۔ کسی بھی ملٹری آپریشن سے قبل صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے۔ صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے، جہاں پہ آپ نے آپریشن کرنا ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہے، پورے طریقے کے ساتھ بیٹھ کے۔ اچھی بات ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں جاری آپریشن اور ان کے قانونی جواز کے حوالے سے صوبائی اسمبلی کو ان کیمرہ سیشن بریفنگ دی جائے۔ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی الیکشن پلان مرتب کرے۔ پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھولا دیا جائے۔ ایکسکیوز می، یہ ناظرین جو پوائنٹ ہے، کل افغانستان کے نائب وزیر اعظم نے جو پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے، پاکستان کی جتنی بھی ادویات ہیں اس پہ پابندی لگا دی ہے، 3 مہینے کے لیے اپنے تاجروں کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند۔ اگر افغانستان کی پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہوتی ہے تو تقریباً 85% سے 80 سے 85% افغانستان سفر ہوتا ہے، مگر یہاں پہ پاکستان کے 2 صوبے خیبر پختونخوا زیادہ سفر ہوگا اور بلوچستان بھی سفر ہوگا، کیونکہ ان کے دونوں تاجر جو ہیں وہ آر پار جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے، اچھی بات ہے۔ مشترکہ مفاد کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین صوبائی امن جرگے میں مل بیٹھ کے آپ باتیں نکالتے ہو، بات کرتے ہو، ایک دوسرے کی بات سنتے ہو، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور صوبائی حکومت کا یہ اقدام جو ہے یہ قابل تعریف ہے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتیں تھیں، مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا گیا اور کچھ نہ کچھ راستے جو ہیں وہ نکال دیے گئے۔ 1-2 ایسے باتیں بیچ میں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، بارڈر کے حوالے سے، اس پہ مل بیٹھ کے وفاقی حکومت سے، سیکیورٹی فورسز سے مل بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، وادی طیرہ میں یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ جھڑپیں جاری ہیں، اور شدید جھڑپیں جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جاری ہیں۔ وہاں پہ زیادہ کا ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں، چند کا استعمال نہیں کر رہا۔ وادی طیرہ میں لوگ جو ہے وہاں پہ شدت پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں کے شدت پسند اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو تحریک طالبان میں اور دیگر کردن تنظیموں میں اور حافظ گل بہادر گروپ میں، جماعت الحرار میں، لشکر اسلامی میں شامل ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ باقاعدہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کا ایک راستہ نکالنا پڑے گا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں اس وادی طیرہ میں۔ تو وادی طیرہ میں ناظرین آپریشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ 4 دن سے تقریباً وہاں پہ کرفیو ہے۔ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، وادی طیرہ، خیبر میں 1، 2، خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3 یہ آپریشن ہو چکے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں 2014 میں ضرب عضب آپریشن ہو چکا ہے، اور پھر بھی یہاں پہ شدت پسندی سب سے زیادہ ہے۔ تو عوام جو وہاں پہ مشکلات ان کو فیس آ رہی ہیں اور وہ آپریشن کے خلاف ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 10-11 سال پہلے ان لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں اپنے علاقوں سے نکالا۔ آپ نے کہا ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ 10 سال پہلے آپ کی پالیسی 10-11 سال پہلے تھی، ضرب عضب آپریشن کیا، خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3 آپریشن خیبر میں کیا۔ 2008 میں، 2009 میں آپ نے یہ آپریشنز کی اور ان لوگوں کو بے گھر کیا۔
اب دوبارہ وہاں پہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی بار میں آپریشن کریں، صوبائی حکومت کو آپ نے ہاتھ میں اعتماد میں لے لیا ہے، خیبر پختونخوا کے دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، مل بیٹھ کے ایک فیصلہ نکل رہا ہے، تو آپ یکدم ان تمام چیزوں کو اپنے بارڈر کو سیف کریں۔ یہ جو آپ کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اسپیشلی فوکس رکھیں جنوبی وزیرستان پہ، شمالی وزیرستان پہ، باجوڑ کے جو مامون، لوئے مامون کے ایریاز ہیں، کورم کے علاقے جو ہیں، وہاں پہ جو آپ کے بارڈرز ہیں، تیرا کے اس پار جو تیرا کا 45-46 کلومیٹر کا جو اسپیسیفک تیرا کا علاقہ جو لگ رہا ہے، خیبر کا بارڈر تو پھر آپ کا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، 90-100 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو یہ پورا آپ کو کور کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد انٹرنل جو آپ کی شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، ان کے خلاف ایک بار کارروائی کریں۔ اگر آپ 10-11 سال پہلے ایک کارروائی ہوئی، آج اگر یہ کارروائی ہوتی ہے اور ایک آپریشن ہوتا ہے اور ان کو بے گھر کیا جاتا ہے اور ان کی جانی مالی نقصان ان کا ہوتا ہے، 1-1.5 سال بعد، 6-7 مہینے بعد اگر یہ واپس آتے ہیں اور پھر دوسری حکومت آتی ہے 5 سال بعد اور دوبارہ آپریشن کرتے ہیں، تو ہم یہ کس طرف اپنی صوبے کو لے کے جا رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، خیال میں رکھتے ہوئے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ان شدت پسندوں کو پٹھانوں نے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں قبائل نے کیوں یہاں پہ پناہ دی، تو ناظرین، ٹرائبل جو تھا وہ خیبر پختونخوا سے علیحدہ وفاق کے زیر کنٹرول تھا، اور یہاں پہ بدامنی جو ہے وہ سن 2002 سے چلی آ رہی ہے۔ یہ خالص خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاق کا ڈائریکٹلی مسئلہ ہے۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کو ضم کر کے پھر وہاں پہ منشیات فروخت ہو رہی ہیں، میلے لگ رہے ہیں، اس میں چرس فروخت ہوتی ہے، اس میں ہیروین فروخت ہوتی ہے، اس میں افیون فروخت ہوتی ہے، وہاں پہ تعلیمی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ صحت کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ کارخانے نہیں ہیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ان کو اس طرح تعلیم نہیں دی گئی۔ آپ نے جو وعدے وفاق نے کیے تھے پچھلی گورنمنٹوں کے ساتھ، جب آپ نے اس کو ضم کیا تھا کہ 100 ارب روپے سالانہ ہم قبائلی علاقوں پہ لگائیں گے، تو آپ نہیں لگا رہے وہ پیسے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ یہ عوام کو ناظرین سمجھنا ہوگا کہ یہ خیبر پختونخوا سے علیحدہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے بعد اب پورا بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی زد میں، تو جب آپ نے اس کو ضم کر دیا ہے تو زد میں ڈیفینیٹلی ہے۔ یہ تو 2002-2001 سے پورا ٹرائبل ایریا جو ہے وہ دہشت گردی شدت پسندی کی زد میں ہے۔ اس میں ناظرین علیحدہ سے کبھی اگلا ویلا کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔